वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करेंगे। इस पर हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। कोविड के बाद से ऑनलाइन काम का बहुत ज़्यादा हमने ट्रेंड देखा। स्मार्ट वर्किंग हमने बहुत ज़्यादा देखी। लोगों ने अपने घरों से बैठकर काम शुरू कर दिया। स्टार्टअप्स हमने बहुत ज़्यादा देखे। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली किसी भी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करना। सो इन चीज़ों का रुझान हमने कोविड के बाद बहुत ज़्यादा देखा। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन होती चली जा रही हैं। पाकिस्तानी बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने इंटरनेशनली ख़ुद को एक्सपैंड करना होता है, अपने स्टार्टअप्स को एक्सपैंड करना होता है, सो वहाँ पर बहुत से चैलेंजेस आते हैं। आज हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि वो चैलेंजेस असल में हैं क्या, और उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए व्हाट कुड बी द सोल्यूशन। या वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, या वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी इदारे की तरफ से हो सकता है। एक ये चीज़, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इस वक्त हमारे तालीमी इदारों का क्या किरदार है, राइट नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, और इसमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। बिकॉज डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। आने वाला वक्त इन्हीं चीज़ों का है, अलॉन्ग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अब एक नई चीज़ पिछले 1-1.5 साल से मुतारिफ हुई है। उस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सो तालीमी इदारों का किरदार और इंटरनेशनली स्टार्टअप्स को एक्सपैंड करने में क्या चैलेंजेस आते हैं किसी भी पाकिस्तानी स्टार्टअप को, इस पर आज हम बात करेंगे। वी आर हैविंग इन आवर शो अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी गिरफ्त रखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर, वकास खान इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ इनकी मिसेस जो कि प्रीवियसली एक सरकारी नौकरी कर रही थी, बट अब इन्होंने भी एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा है और बड़ा ज़बरदस्त ये भी काम कर रही हैं। मरियम मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। स्टार्टिंग फ्रॉम यू वकास साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे तालीमी इदारे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? क्या कोई पढ़ाई, क्या कोई करिकुलम ऐसा डिज़ाइन हुआ है, या पाकिस्तान में इस वक्त कोई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इसमें कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करवा रहे हों? थैंक यू सो मच रोमा। एक्चुअली अगर आप देखें ना, आज से कुछ साल पहले का ट्रेंड, तो अभी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। जैसे पिछले इदारों में हम लोग बात करते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स थे, हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमें इस चीज़ को बताया ही नहीं जाता था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। आपने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बाहर निकलना है, तो आपने करना क्या है। हमारा मकसद ये होता था कि हमने एक वाइट कॉलर जॉब करनी है, हमने बैंक में जाके बैठना है, किसी अच्छे इदारे में जाके बैठना है, अच्छी अर्निंग करनी है, अपने मामलात का हम लोगों ने ठीक करना है। लेकिन अभी सिचुएशन टोटली चेंज है। आप देखें कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो अभी जिनसे एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट भी करवा रहे हैं, बिज़नेस फेस्ट करवा रहे हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। वहाँ पर बैठे हुए लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इनिशियल ग्राउंड रूट लेवल से स्टार्ट करके एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं, उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, उन पर बात करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर वहाँ पर मौजूद हों, उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स प्लान लेकर आते हैं। तो अभी ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा कुछ ऐसे इदारे बन चुके हैं जो इंडिविजुअली अपना रोल जिसमें अदा कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर एक लिमिटेड जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हैं। वहाँ पर क्या करते हैं कि जनाब आपके जो डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ हैं, जैसे नेस्ले, कोक, पेप्सी, इस किस्म की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्ट भी करती हैं, ठीक है। वहाँ पर उनके जो उनसे इंक्यूबेशन सेंटर तो बेसिकली वो है ना कि किसी का आइडिया हो, इन्वेस्टर कोई और हो, और फिर इस तरह से काम किया जाए। और बहुत से लोग जो हैं विदाउट एनी बेनिफिट, उनको पर्सनल गेन कोई नहीं होता, लेकिन उनको आइडिया बहुत अच्छा लगता है, और उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि आइडिया जो है पनपता हम देखें, इसको कामयाब होता देखें, इसलिए वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो इसी तरह से वो वहाँ पर बैठते हैं, उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, उनको रिफ़ाइन करते हैं, उनको बजटिंग बना के देते हैं। मतलब जिस तरह से आप एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट कर सकते हैं वहाँ पर करते हैं। लेकिन ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है।
حکومتی سطح ایگزیکٹلی بہت لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 5 سال سے اب کمپیریزن کریں تو یونیورسٹی لیول پہ اس قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں, کانفرنسز کی جاتی ہیں, ڈفرینٹ قسم کی کمپنیز آتی ہیں. اچھا دیکھیں, میں اگر ابھی تک میں جتنی بھی یونیورسٹیز کو جو حکومتی سطح پر ہماری گورنمنٹ یونیورسٹی سے باضابطہ طور پر سنا نہیں انٹرپرینیورشپ پر کوئی کہا, بہت گنی چنی یونیورسٹیز ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جن کو انٹرپرینیورشپ ای کامرس کی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی اپنا انسٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں. اچھا جب وہ انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر ایک کورس بھی جو ہے وہ بہت ایکسپینسو کر دے رہے ہوتے ہیں. لائک ابھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورس کا پتہ کیا تو وہ اس کے کچھ سیشنز وہ 1 لاکھ سم تھنگ کے تھے. سو میرے خیال میں اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو پراپر طور پر کوئی انیشیٹو لینا چاہیے؟ بیکاز بہت سے لوگ یہ 1 لاکھ 50 ہزار بھی افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو جو مڈل کلاس ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اب کون کام کرے گا؟ ایک بزنس مین ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, اچھی اسٹڈیز کے ساتھ ہے, اس کو یہ پروگرام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی, وہ جائے گا, سیکھے گا اور وہ آگے نکل جائے گا. پیچھے کون رہ جائے گا؟ ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر کام کون کر رہا ہے. یہاں پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیویجول لیول کے اوپر کچھ ایسی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ہم بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ جو ان سے ہیں الائٹ بیٹ سولوشن ایک پلیٹ فارم سے ہم لوگ جو ان سے ہے کچھ یہ پروگرام انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جس میں امیزون ہے, مشین لرننگ ہے, روبوٹکس ہے, اس میں SEO ہے اور ویب سائٹ ڈیزائن ڈیولپمنٹ کے کچھ پروگرام تھے. بالکل لمیٹڈ جو ان سے ریسورسز کے ساتھ ہم میکسیمم جو ان سے ہیں اسٹوڈنٹس کو وہاں پر انشاءاللہ انٹرٹین کریں گے اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا. اس قسم کے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں ایک بڑے لیول پر حکومتی سطح پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر کمپلسری ہیں اگر ہم نے آگے چیزوں کو لے کے جانا ہے. پلس جب ہم اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مختلف قسم کا ایسا نالج اس کو اپنی اسٹارٹ اپس میں جدت لانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا نالج ایسا ہونا چاہیے. اچھا مریم, میں آپ سے ایک اور یہ چیز جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے جب ہم ان اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ بہت سے انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ یا کوئی پرائیویٹ چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹس اس طرح سے زیادہ کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بھی ایک ایسا انڈیویجول, کوئی بھی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کو شوق بہت ہو پیسے کمانے کا لیکن پیسہ ایکچولی میں ہے نہیں کہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے اپنی فیس دے سکے, وہ یوٹیوب سے یا یوڈیمی کی اگر ہم بات کریں وہاں جا کر خود سے کوئی فری کورسز لے کے یہ لرننگ کر سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ ایسا ہے کہ یوٹیوب اور اگر آپ اس طرح سے فری کورسز جو کرنا چاہ رہے ہیں نا وہاں پہ ایز سچ بہت زیادہ آپ کی لرننگ نہیں ہوتی کیونکہ آپ خود سے اس کو وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی اسٹارٹ اپ یا اس کے لیے آپ جو بھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک ایڈوائز اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے اگر آپ آن لائن کچھ کرتے ہیں کورسز تو اس سے اس لیول کی لرننگ نہیں ہوتی جو اگر ہماری گورنمنٹ اس کی پروموشن یا اگر وہ پے کر سکتے ہیں تو خود سے وہ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے جا کے کرتے ہیں تو وہ ایز کمپیئر ٹو زیادہ بہتر ہوگا آن لائن کورس. بالکل اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, آپ نے فری کورسز جو اویلیبل ہیں آپ نے اس میں ٹریننگز لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ہینڈز آن ٹریننگ نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر ریئل ٹائم ٹریننگ وہ نہیں ملتی نا, ہینڈز آن ٹریننگ آپ کو نہیں ملتی. اب اگر میں ایک یوٹیوب سے یا ڈفرینٹ جو سے ہیں آپ کی جو سے ہیں فری آپ کو کورسز اویلیبل ہیں, میں سیکھنے کے بعد کسی ادارے میں جاتا ہوں نا, میں ان کو کہوں گا جناب کہ میں نے یہ اس فلاں XYZ چینل سے میں نے اس چیز کو سیکھا, وہ مطلب وہ کرائٹیریا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا, کہیں کہ یار ہمیں کوئی اوتھینٹک سرٹیفکیٹ دکھائیں, آپ کہاں سے کر کے آ رہے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس پروگرام کے لیے آپ کی ایفرٹس کتنی ہیں, آپ نے اس کے اوپر کتنے کلائنٹس کو ڈیل کیا. تو مطلب یہ گیپ ہے, اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک انٹرپرینیورشپ اور پاکستان کے تعلیمی اداروں کا کردار, اس پر تو بات کریں. ادر دین دس اس وقت بہت سے اسٹارٹ اپس پاکستان میں بڑا سکسیزفلی کام کر رہے ہیں اینڈ دے آر ایکچولی ویری مچ سکسیزفل. بٹ جب بات آتی ہے انہی اسٹارٹ اپس کو ایکسپینڈ کرنا انٹرنیشنلی کسی ملک میں, وہاں پر ایک اسٹارٹ اپ کرنا, اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا, سو واٹ آر دا بیسک ہرڈلس جو ایک نارمل انڈیویجول اس وقت پاکستانی انڈیویجول فیس کر رہا ہے, وہ چیلنجز ہیں کیا؟ بالکل ہے. دیکھیں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میری کوئی ایک پروڈکٹ ہے جو میں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرا ہوئی اور وہ اتنی ورتھ رکھتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یار یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پریزنٹ کی جائے,
وہاں پر ہرڈلز یہ آتی ہیں کہ ہمیں رجسٹریشنس کے پرابلم آتے ہیں, ٹھیک ہے, ون ونڈو آپریشنس نہیں ملتے, ٹھیک ہے, پھر وہ اتنا کاسٹلی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر ہماری طرف سے, حکومت کی طرف سے اتنے ٹیکسز ہیں کہ ہماری افورڈیبلٹی ہی نہیں رہتی. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, بیک فوٹ پہ آنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ چینلز دیکھنے پڑتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو وہاں تک پہنچایا جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ بزنس کرنا چاہ رہے تھے چائنا سے, کچھ پروڈکٹ منگوا کے پاکستان میں سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے اس کو پلان ایک بنا کے دی کہ یار اگر آپ اس کو اس طریقے سے مینیج کریں نا تو انشاءاللہ یہ چیزیں بڑی نا اچھے سے مینیج ہوں گی. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہم چیزیں پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں چائنا کی چیزیں, اس کو پراپر چینلائز کیا جائے. اب چینلائز کرنے کے بعد جب ہم نے اس کے ٹیکسیز نکالے تو وہ پروڈکٹ سے زیادہ اس کے اوپر ٹیکسیز تھے. ایگزیکٹلی. آپ یہ چائنا میں اتنی سستی چیزیں آپ کو آن لائن جو علی بابا علی ایکسپریس پر دیکھیں, جب آپ یہاں پر ان کو منگواتے ہیں تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ ایکچوئل کاسٹ سے اوپر جو ہے اس کے ٹیکسز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. سیکنڈ سینیریو کیا تھا, سیکنڈ سینیریو یہ تھا کہ جب ہم نے اس سیم چیز کا کمپیریزن کیا, مارکیٹنگ ریسرچ کی, تو ہم بالکل اپنے مارجنس کو لو رکھنے کے بعد ان ریٹس کو مینیج نہیں کر پا رہے تھے. سیم پروڈکٹ اگر مارکیٹ میں 100 روپے کی مل رہی ہے, ہمیں ساری کوسٹ کٹ کرنے کے بعد وہ 110 روپے کی پڑ رہی ہے. کیسے؟ اب لوگ کیا کر رہے ہیں, پاکستانی پھر کیا کرتے ہیں, وہ ڈفرینٹ طرح سے ان ٹیکسیز کو ختم کروا کے چیزوں کے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو کیا جو عام بندہ ہے جو ان چیزوں کو اتنا نہیں سمجھتا, پھر دیکھیں یہ بھی ایک چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, پیچھے ہٹ جائیں گے لوگ. اور پرسنلی میں بھی ایک دو ایسی چیزیں دیکھ رہی تھی, لیکن انسان ٹیکسز جب دیکھتا ہے نا تو وہاں پر ہی رک جاتا ہے. اس کے لیے کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ان چیلنجز کا سولوشن ہم کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ مین رول جو ان سے نا حکومت کا ہے. دیکھیں جب آپ اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ ایسے ہرڈل فری انوائرمنٹ دینا ہے کہ جہاں پر جب وہ کام کریں تو ان کو پتہ ہو کہ یار یہاں سے ہمیں ایک یہ سپورٹیو بیہیویئر ہمارے ساتھ گورنمنٹ یا کسی ادارے کا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹیکسیز پہلے تو کم کرنے چاہیے. اس جو سا یہ پورا ایک پروسیجر ہے اس کو اتنا اسموتھ بنانا چاہیے کہ یار کوئی عام بندہ بھی اٹھ کے اگر یہ پروسیجر اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس سے گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا. دیکھیں 10 میں سے 2 بندے ان چیزوں کے اوپر کام کریں, 8 پیچھے ہٹ گئے. لیکن دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ باہر سے کوئی چیز منگوانا آپ کو فائدہ یا آپ کے ملک کو فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ یہاں پر مینوفیکچرنگ کریں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں انٹرنیشنلی. فائدہ اس میں ہے, فائدہ اس میں کم ہے, فائدہ اس میں بھی ہے لیکن کم ہے کہ آپ باہر سے کوئی بنی بنائی چیز منگوائیں اور پاکستان میں سیل کریں. جب آپ یہاں سے چیز بنا کے بھیجیں گے سو آپ کے پاس, آپ کے ملک کے پاس ڈالرز میں انکم ہوگی. سو آپ کے نہیں خیال کہ یہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, وہی چیزیں آپ لوکلی مینوفیکچر کریں. ابھی ہم نے ایک سینیریو ڈسکس کیا کہ ہم باہر سے چیز منگوا رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا اتنے ہرڈلز ہیں کہ 10 میں سے ایک بندہ ہی وہ چیزیں مینیج کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں چیزوں کی پروڈکشن ہو اور آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کریں, آپ یقین کریں اس سے ڈبل ہرڈلز ہیں, پھر ہمیں بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر پیسہ کون کما رہا ہے, جیسے آپ نے علی بابا کی بات کی, ٹھیک ہے, اب ہم ڈائریکٹ اپروچ کریں گے, ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آئیڈیل سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ اگر ہمارا ہے تو گورنمنٹ کا بھی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ جس ٹائم پہ ڈالر پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے آپ کی اکانومی خود بخود سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے ایک ریسنٹلی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا لائٹ بریڈ سولوشنس کا. اس میں ایجوکیشن کنسلٹنسی کا ہم لوگوں نے ایک اپنا ایڈ کیا کہ ملیشیا کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں اور اسٹڈی کے لیے باہر بھیجتے ہیں. آپ یقین کریں ان میں جو انکوائریز جنریٹ ہوتی ہیں اس میں سے 90% ایسے ہوتے ہیں کسی طریقے سے کہتے ہیں نہیں ہمیں باہر نکال دو. کیوں؟ لوگ پاکستان میں کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ابھی آپ دیکھ لیں یونان میں جو کشتی حادثہ ہوا ہے, بہت سے لوگ سہانے مستقبل کے خواب کے چکر میں باہر جا رہے تھے نا ایلیگل وے میں. اور یہ روٹین کی چیزیں ہیں. یہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں میرے آپ سے جو ان سے جاننے والے ہیں جو ان سے بھائی کزن وہ 10 سال سے اسی طرح سے باہر گئے. میجورٹی آف پاکستانیز اگر ہم بات کریں اسپیشلی پاکستانی ینگسٹرز کی, وہ باہر ہی جانا چاہتے ہیں. اگر کوئی نہیں جا پا رہا نا تو اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے, اور بیسیکلی مجبوری جو مینلی آتی ہے نا وہ آتی ہے آپ کے فائنینسز کی وجہ سے کہ ہمارے پاس پیسے فائنانس نہیں ہے اس طریقے سے. بالکل ٹھیک. اچھا مریم, ایک اور چیز, بیکاز آپ ایک اپنی گورنمنٹ جاب کر رہی تھی, اس کے بعد آپ نے جاب چھوڑی اور آپ بھی انٹرپرینیورشپ میں آ گئی. آپ کا بیک گراؤنڈ بھی انٹرپرینیورشپ کا نہیں ہے, آپ کی اسٹڈیز بھی اس طرح سے نہیں ہے. ایک تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا, اور آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی کہ اس طرح سے بہت سے لوگ جو ابھی کرنٹ ٹرینڈس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں, سکسیزفل انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, بٹ وہ ٹریننگ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ جس طرح کا آپ کا ایک کیس ہے اس طرح کے اور بھی تو بہت سے لوگ ہوں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, میں نے 6 ایئرس کام کیا ہے ابھی ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اس میں میرا بیسیکلی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایم ایس اکنامکس ہے. تو اگر آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں
تو اس میں ایک تو یہ ہے پہلے آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جاب آپ جتنا مرضی عرصہ کر لیں، ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کو کوئٹ کرنی پڑتی ہے، اور آپ کا ایکسپوئر اور لرننگ اس لیول کی نہیں ہوتی جو آپ اپنے کام میں اگر اپنا ٹائم اور ایفرٹ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ بیسیکلی صرف آئی ٹی کی فیلڈ نہیں ہے، اگر آئی ٹی کی فیلڈ نہیں ہے صرف، اگر آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہے تو آپ امیزون کے کورسز کر سکتے ہیں، آپ ایس ای او کے کورسز کر سکتے ہیں. تو اس میں وہی ہے کہ آپ کا کام سٹارٹ کرنے کی، آپ جو بھی کام اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آئی ٹی ہی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں فرسٹ آف آل تو آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے، آپ کا ایک پلان ہونا چاہیے پہلے کہ آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. پہلا یہی ہے کہ آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ جاب آپ نے چھوڑ کے اپنے کام کی طرف آنا ہے. اور لیکن وہ جو ٹریننگ جس کی، کیونکہ ہمارا آج ٹاپک بھی یہی ہے نا کہ تعلیمی اداروں کا کردار، یا آپ کہاں سے ٹریننگ لے سکتے ہیں، سو اس میں آپ کے خیال میں آپ کا ایک اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، سو وہ ٹریننگز کے لیے آپ کے خیال میں پھر انہی انسٹیٹیوٹ کی طرف جایا جائے؟ انہیں انسٹیٹیوٹ کی طرف جایا جائے. اور دوسرا یہ انٹرنشپس ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے، جیسے ابھی ہمارا دی میڈیا سولوشنز جو ہے یہ بھی انٹرنشپ کروا رہا ہے. اس کے علاوہ جو الائٹ برائٹ سولوشن جو ہے وہاں پہ بھی سب کورسز کی انٹرنشپ کروائی جا رہی ہے. تو اگر جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں کہ انہوں نے اس فیلڈ کی طرف آنا ہے تو وہ اس طرح سے جو آلریڈی انٹرپرینیورس کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ انٹرنشپس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہ کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بہت سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جو اس میں کام کروا رہے ہیں. اچھا، جب ہم پاکستان میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو واٹ از دا کرنٹ سچویشن آف دا پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم، اور اس میں جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ریسورسز کتنے دستیاب ہیں، اس میں حکومتی اقدامات کیسے ہیں، اس میں ایک اوور آل جب ہم سپورٹ سسٹم کی بات کر لیں اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ کیا، اس کی سچویشن کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پچھلے 10 سال سے کمپیریزن کریں نا، ٹھیک ہے، تو ایشیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس طرح سے اسٹارٹ اپس کی طرف موو کریں. اس کی ریزن ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے، اور جو ادارے ہیں ادارے بھی اس کے اوپر کام کریں. پاکستان میں بہت سے ایسے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام چل رہے ہیں، گورنمنٹ کا ایک بجٹ بھی نکلتا ہے. اس کے علاوہ انڈیویجولی لوگ بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے انٹرپرینورشپ کو فروغ دینا ہے نا تو اس کا سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ لوگوں کو اسکل سکھانا شروع کر دیں. جیسے آپ نے ایک بات کی کہ یار اگر کوئی ایک پرسن ہے جو اس کا اس طرح سے نالج نہیں ہے، بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کیا کرے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے ایسے کورسز ہیں جس کے بعد آپ اپنے بزنس کی طرف موو کر سکتے ہیں. لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ایک چھوٹے بزنس کی طرح ساتھ آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. اچھا، کوئی ایک ایگزامپل اگر آپ دینا چاہیں. بہت سے گرافک ڈیزائننگ ہے، گرافک ڈیزائننگ، ایس ای او ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے ویب سائٹ ڈیزائن ڈیولپمنٹ ہے، بیسک لیول کی ویب سائٹس ہیں. آپ اسٹیٹک ویب سائٹ گھر بیٹھ کے بڑے ایزیلی 3 سے 4 دن کے اندر ایک ڈیولپ کر سکتے ہیں جو 15 to 20,000 جو ہے منیمم آپ کسی سے چارج کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر سے آپ وہ بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، جیسے فائیور ہے، اپ ورکس ہے، اس قسم کے اور بھی کئی پلیٹ فارم ہیں، آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا انٹرپرینورشپ کی، اب جیسے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو میں کیا کروں گا، 16 18 گھنٹے کام کروں گا، بھاگتے جائیں گے، ایک ٹائم پہ تھک جائیں گے اور رک جائیں گے. ٹھیک ہے، تب کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یار آپ نے برڈن اتنا اپنے آپ پر لے لیا، ٹھیک ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں پاتے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تیز نہیں بھاگنا، ہمیں دور تک بھاگنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ یار ہمیں دور تک پہنچنے کے لیے، گول اچیو کرنے کے لیے کس اسٹیپ سے ہو کر گزرنا ہے. اگر ہم اس کو پراپرلی چینلائز کر کے چلیں گے تو ہمارے کام اس طرح سے آسان ہو جائیں گے. اچھا، ایک جب ہم پاکستانی اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی اسٹارٹ اپس وہ کون سے ہیں جو بڑا سکسیزفلی اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ان کے چانسز ہیں یا ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ ان کو انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی آپ نے بات کی. لاسٹ ٹائم میں ایک پرسن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک نا دل کا رشتہ ایپ انٹروڈیوس کروائی. ٹھیک ہے، وہ ایپ کسی ایک پرسن نے کروائی، لیکن وہ آئیڈیا جس کے اوپر کام کر رہے تھے نا، انہوں نے میرے سے شیئر کیا. کہتے یار یہ آئیڈیا کے اوپر ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ جس ٹائم پہ میں نے اس کو تھوڑا سے ریسرچ کیا نا تو ملینز آف پرسن اس کے اوپر رجسٹرڈ تھے، 1000 آف جو سے ہیں پرسن آپس میں انگیج ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، اس قسم کی بھی چیزیں ہیں. اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر ایک جو سے ہیں آٹو موبائل کمپنی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایک انیشیل گراؤنڈ روٹ لیول پہ اسٹارٹ کیا. پاکستان لاہور کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ سے اسٹارٹ کیا. ابھی الحمدللہ وہ 15 کہ پاکستان میں بہت سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں اور ایسے بہت سے لوگ آئیڈیاز پر کام کریں جن میں پوٹینشیل ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپینڈ کیا جا سکے. آخری سوال، بیکاز ہمارے پاس وقت کی اب قلت ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایک ایسا سولوشن جو آپ ینگسٹرز کو دے سکیں
جو انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ایک ایسی سجیشن یا ٹپ, اور حکومتی سطح پر واٹ ڈو یو تھنک بہت ہی جلدی جن انیشیٹوس کو لیا جانا چاہیے یا جن سٹیپس پر کام فوری طور پر اب ہو جانا چاہیے, بیکاز وی آر آلریڈی بیہائنڈ اینڈ وی آر لیٹ. جی دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا NIC نیشنل ان سے انکیوبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں, ہمیں ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. ان میں جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں میکسیمم میرے خیال میں جس ٹائم پہ ایک بیچ نکلتا ہے 200 اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ نکلتا ہے. اگر یہی 200 اسٹوڈنٹس کے بیچ جو ان سے زیادہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اس کے اوپر زیادہ لوگ کام کرنے والے ہیں, سکسیزفل نکلتے ہیں, لیکن بڑا لمیٹڈ اس کے اوپر ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ اتنی بڑی جو سی آپ کی کنٹری ہے, اس میں سے اگر 200 لوگ نکل رہے ہیں کسی ایک انکیوبیشن سینٹر سے, تو ہمیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں نا اسٹارٹ اپس کی, ٹھیک ہے, اسٹارٹ اپس کے لیے آپ کو اور ہمیں سامنے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ یار ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں. لائک میں نے ایک ٹائم پہ ایک جو سا تھا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا کریٹنگ مور لیڈرس کا. وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ تھوڑا سا یونیک تھا, کس سینس میں کہ اگر ایک CEO ہے نا, وہ دیکھتا ہے یار میرا ایک امپلائی اس کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ اس کے اوپر ایفرٹ کرے, اس کو پالش کرے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر انویسٹ کرے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اگر ہم نے انٹرپرینورز نکالنا شروع کر دیے تو امپلائمنٹ کس طریقے سے بنتی ہے. اور جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, سیلف لرننگ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سیلف لرننگ کے لیے آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ابھی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں, تو یہ غلط بات ہے. ڈیجیٹلی آپ کے پاس اتنی چیزیں اویلیبل ہیں, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں, ان کو فلٹر آؤٹ کریں, ٹھیک ہے, اگر اچھی ریسرچ کریں تو آپ اس کے اندر سے بہت سی چیزیں نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. وقاص خان اینڈ مریم مشتاق ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. اور سب سے پہلے واقعی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ہمارے یہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں حکومتی سطح پر یا پرائیویٹ, وہاں پر کم یونیورسٹیز کر رہی ہیں, لیکن کم یونیورسٹیز ہیں. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس فیسیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں جب ہم جو پرائیویٹ لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. سو اس کے لیے آپ کی اپنی ذاتی ریسرچ ہونا, آپ کا شوق ہونا, پھر مختلف پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب وغیرہ, اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ جو آلریڈی انٹرپرینیورز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, جو سکسیزفل اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کریں, ان کے ساتھ انٹرنشپس کرنا, یہ آپ کی سیلف لرننگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور سیلف لرننگ کی طرف ایک دفعہ آ گئے آپ اور آپ کو نالج ملنا شروع ہو گیا تو ڈیفینیٹلی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ابھی ہم ورلڈ کپ اور ایشیا کپ پر بات کریں گے. ایشیا کپ کا اسکیجول ابھی تک تاخیر کا شکار ہے, ایک اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا آغاز اسی سال 5 اکتوبر کو ہوگا, جس میں ویسٹ انڈیز جو ہے اس وقت باہر ہے اور وہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے. نو ڈاؤٹ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ ہے, بٹ رائٹ ناؤ باہر ہونے کی وجہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہے وہ امکانات یہی ہیں کہ وہ احمد آباد میں ہوگا, جس پر پاکستان کی جانب سے ایک بڑا سخت موقف اپنایا گیا کہ ہم گجرات کے اس جگہ احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے. سو ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے وی آر ہیونگ ان آر شو اسپورٹس اینکر اینڈ اینالسٹ عرفان ظہیر. عرفان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ورلڈ کپ پر بھی بات کریں گے, لیکن ذرا کوئکلی بتا دیں کہ ابھی تک ایشیا کپ کا اسکیجول نہیں آیا, تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایشیا کپ کی تاخیر تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہائبرڈ ماڈل اور یہ ساری نیگوسیشن ہوتی رہی, اس کی وجہ سے کافی ڈیلے رہا. ابھی آپ کو سب سے بڑی ریزن, اسکیجول تو ریڈی ہے, صرف اس کے سگنیچر چاہیے, کیونکہ پاکستان ہوسٹ کر ہے اور ہوسٹنگ کے رائٹ پاکستان کے ہونے کے ساتھ ہمارے چیئرمین نے کرنے ہیں. ہمارا چیئرمین ہی کوئی نہیں ہے PCB کا, تو جب تک انڈکلیئرڈ ویسے ذکا اشرف صاحب ہے تو صحیح نہیں, ان کا تو میٹر جو آپ نے دیکھا ہوگا, کوئٹہ جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اسٹے دے دیا اس پہ, اور اس کے بعد سملرلی 3 علیحدہ کورٹس نے بھی اسی کو انڈورس کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ And جب who is more likely to be the next chairman PCB? ایز پر دا پریسیڈنٹ از کنسرن, تو ہوتا تو یہی ہے, جو پیٹرن ان چیف 2 نامنی کرتا ہے, نام ان میں سے ایک ہوتا ہے, اور وہ نام انہوں نے پہلے دے دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے تو سننی ہے نا, زرداری صاحب وہ سن لی ہے نا, انہوں نے ذکا اشرف کہہ دیا ہے. بس یہ تھوڑا سا رگڑا لگے گا, 1.5-2 منتھ تماشا بنے گا دنیا میں ہمارا, کیا اس میں ذکا اشرف صاحب بن جائیں گے. تو بس پھر وہی ہے نا, ان آفیشیل اینڈ نہیں, لیکن وہ ایک سارا, لیکن اس کا نقصان پاکستان کرکٹ کو ہو رہا ہے نا جی. جیسے اتنا ڈیلے آپ کر رہے ہیں, ایشیا کپ ہے, پھر ورلڈ کپ اکراس دا کارنر ہے, جیسے ہم نے انٹرو میں وینیو کی بات کی, اور ایسے بہت سے مسائل ہیں. کوئی ڈے ٹو ڈے افیئرس, آپ کے ڈیلی افیئرز ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم ابھی یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ٹائم لگے گا 1.5-2 مہینے کا, اور یہ میری اپنی اسپیکولیشن ہے. ایشیا کپ بھی اتنا ڈیلے ہو سکتا ہے یا تب تک اسکیجول نہیں آ سکتا ہے کہ انٹرم رائٹس کسی اور کو دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ آپ اس پہ ڈیسیژن لے کے کریں, کیونکہ آپ ویٹ اتنا کر نہیں سکتے.
دیکھیں مسئلہ دونوں طرف سے ہے نا. ایک تو یہ پرابلم اپنی جگہ پہ, پھر سیٹی صاحب کام کر رہے تھے. میرا ماننا یہ تھا جب تک نیو سیٹ اپ نہیں آتا, نیو گورنمنٹ کی فارمیشن نہیں ہوتی, ان کو کرنے دینے چاہیے تھا. وہ پولیٹیکل ایک ٹسل کے اندر آپ نے ان کو بھی کام سے روک دیا گیا, پھر نئے کا بھی اناؤنسمنٹ کر دی. اچھا نئے ابھی بنے نہیں ہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں میں ہائبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, میں پورا پاکستان میں کرانا چاہتا ہوں. اور بھائی پہلے سیٹ پہ آ تو جائیں, پھر آ کے آپ بات اور ابھی کریں. آپ دیکھیں کہ اگر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں اکتوبر نومبر, ویسے شاید مارچ تک بھی جا سکتے ہیں, اطلاعات تو یہ بھی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنا لے کے اپنا پی سی بی چیئرمین لے کے آئے گی. تو یہاں سیٹ پر اتنی بڑی اسے کہا جاتا ہے روما کہ یہ پاکستان میں تیسرا بڑا ڈیزگنیشن ہے, پی ایم سی ایم اور اس کے بعد جو اس کے تمام اختیارات ہیں. یس, کیونکہ پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جو پروفیٹیبل ہے, تو کوئی اس سیٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اور ایک واحد سپورٹ پاکستان میں بچی ہے کرکٹ, جس کے اندر سب کا انٹرسٹ ہے, تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو. ویری انفارچونیٹ سچویشن, کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہماری کرکٹ کا ہو رہا ہے. ہونا نہیں چاہیے. یہ دنیا ساری کے اندر اب ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ آپ کے جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہوتی, ادارے انڈیپینڈنٹ رن کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں ابھی بھی یہ سارا گورنمنٹ کے ساتھ لنک اپ ہے. پیٹرن چیف پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہی اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے دو نام. حالانکہ انڈیپینڈنٹ آپ کے 10 لوگوں کا 11 لوگوں کا وہ ہے بورڈ آف گورنرز کا پول, ہاں اس کے اندر آپ نے نومینیشن ہونی چاہیے, نام آنے چاہیے, وہ ڈیسائیڈ کریں, وہ جس کو ووٹنگ زیادہ ہو سمپلی اس کو بن جانا چاہیے. ایک اور سوال, ابھی موونگ فارورڈ ہم آتے ہیں ورلڈ کپ کی طرف. ورلڈ کپ میں امکانات یہی ہیں, پاکستان بھارت کا جو ٹاکرا ہے وہ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ہوگا. پاکستان نے اس میں بڑا سخت موقف اپنایا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پلے ان احمد آباد. سو واٹ از دا مین ریزن بیہائنڈ کہ وائی پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو پلے اور ڈزنٹ وانٹ ٹو پلے دیر؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیوز میں بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کی طرف سے بڑا ریسزم ہوتی ہے ادھر, اور مسلم کشی کافی زیادہ ہے, مسلمانوں کا بہت قتل عام ادھر کیا جاتا ہے, کیا گیا پاس میں. ابھی بھی کافی آپ کو انسیڈنٹ سننے کو ملتے ہیں, گریجولی آن اینڈ آف آپ کو ملتا ہے. تو اسی چیز کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے, اور ان کے کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا یہ ٹیم آ کے دکھائے ہم بتائیں گے, بٹ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. پلیئرس کو میرا نہیں خیال ان چیزوں میں جانا چاہیے. اوبیسلی پی سی بی بھی ڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ ڈیسیژن دے گی, جانا ہے تو پاکستان نے تو آئی سی سی کو بھی انفارم کر دیا. ڈو یو تھنک کہ کوئی مڈ وے نکلے گا؟ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہی وینیو ادھر ہی کھیلنا آپ نے, ہم آپ کو ایشور کروائیں گے. جو ایک اب ہوتا یہ ہے کہ روما کسی بھی بڑے ایونٹ کے, یا ویسے بھی اب ٹریٹی سائن ہو چکی ہے. اچھا, جب آپ ہائبرڈ ماڈل پر بھارت کو نہیں قائل کر سکے, لیکن آئی سی سی یہاں پر ہمیشہ کی طرح بھارت کا ہی ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں آپ نے یہاں پر ہی کھیلنا, اور یہاں پہ پاکستان ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتے, ہمارے لیے ہائبرڈ ماڈل تیار کیا گیا, وینیو پاکستان سے باہر شفٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 80% جو ریونیو ہے وہ آئی سی سی کو انڈیا دے رہا ہے. تو اسی آئی سی سی, لیکن بہت زیادہ ریونیو آپ کو پاکستان اور بھارت کے میچ سے بھی آنا, میچ سے آنا علیحدہ چیز ہے. اسپانسرشپ کی بات کر رہے ہیں, وہ آئی سی سی کو چلا ہی سم ہاؤ انڈیا رہا ہے, بی سی سی آئی چلا رہا ہے. اب وہ اپنے ریونیو کی شاید آپ کی نظر سے ایک لسٹ گزری ہوگی کہ آئی سی سی اپنا ریونیو کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے, یعنی کہ جو کماتا ہے آئی سی سی وہ تمام جو ٹیسٹ پلئنگ نیشن ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے. اس میں 35% شیئر انڈیا کو دیا گیا اور پاکستان کو 5.6 سم تھنگ دیا گیا شیئر. یعنی کہ آپ اس کا فرق چیک کریں, اس کا ڈفرنس جو ہے, ایون آسٹریلیا اور انگلینڈ کو بھی 6% دیا گیا. تو اب وہ آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت اس چیزوں کو کتنا رول کر رہا ہے, کس طرح وہ لے کے چل رہا ہے. اور یہ کہنے کی حد تک تو ہم یہ ساری باتیں جو آپ کر رہی ہیں یہ ہر پاکستانی یہی کرے گا, بٹ ریالٹی یہ ہے کہ فی الحال انہوں نے چیزوں کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ہاں پاکستان اس پہ سٹینڈ ضرور لے سکتا ہے, کھڑا بھی ہونا چاہیے. فی الحال تک انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا اسی سے. اور ایک اور پاکستان نے ایک تو احمد آباد کے حوالے سے کہا تھا, دوسرا انہوں نے ایک دو اپنے وینیو کا کہا تھا جس میں افغانستان کا میچ ہے, پرابلی ممبئی میں شاید. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ادھر بال بہت سپن ہوتی ہے, سپننگ ٹریک ہے. یہ پاکستان نے بڑا ان لاجیکل سٹانس لیا. دیکھیں ایک کوئی بھی وینیو ہے وہ دونوں ٹیموں کے لیے ہے, چاہے وہ پیس بالنگ کو وہ فیوریبل ہے, کوئی مسئلہ ہے, پچ کا مسئلہ ہے, تو پھر دونوں ٹیموں کے لیے نا. تو یہ تو بڑا illogical تھا, اور یہ انہوں نے ہڈن کر کے بات کی تھی, وہ میڈیا پہ آ گئی بات, تو اب ان کو کافی امبیرس ہونا پڑا. تو یہ میرا خیال ہے بڑا ایک irrational قسم کی لاجک کر کون رہا ہے, بیکاز پی سی بی کا چیئرمین تو دیکھیں وہ سی او بھی ہیں, سی او سلمان بورڈ آف نصیر ہیں. گورنرز میں سے کوئی کرتا ہے نہیں, یہ پھر یہ افیئر جو ہوتے ہیں, اگر آپ کا چیئرمین نہ ہو تو پھر سی او اور سی او کرتے ہیں, وہ پھر آپ کے افیئرس کو فی الحال لے گا. ابھی تو فی الحال الیکشن کمشنر جو ہیں احمد شہزاد, وہ ایڈ ہاک بیسس پہ جب تک یہ نہیں آتا تو وہ چیئرمین پی سی بی ہے, بٹ ان کی اتھارٹی لمیٹائز ہے, وہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ان کا مین ٹاسک یہی ہے کہ آپ, وہ ویک کا سپین نارملی تھا ان کا, کہ ویک کے اندر آپ افیئر دیکھیں اور ساتھ ہی الیکشن کروا دیں.
اب کیونکہ میٹر کورٹ میں چلا گیا تو اب دیکھیں کورٹ کیا ڈیسیجن دیتا ہے, کب تک اس پہ ڈیسیجن آتا ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کروا پائے گا. اچھا دیر از اندر پوائنٹ, اگر ہم دیکھیں تو ہرارے میں جو ورلڈ کپ کوالیفائر 2023 کے دوران اسکاٹ لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 7 وکٹ سے شکست دے دی. ابھی 2 بار کرکٹ کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز, اس دفعہ وہ ورلڈ کپ سے باہر ہے. واٹ از دا مین ریزن؟ یہ شکست ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی پس پردہ حقائق بھی ہیں؟ نہیں, ویسٹ انڈیز کو اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ 10-12 سال سے ہی وہ ڈبیکل کا شکار تھی, اور T20 میں تو انہوں نے آل دو کہ 2 دفعہ ورلڈ کپ جیتا, بٹ ODI میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کوئی ایسا چاہے پار نہیں تھی, وہ بلو بار ہی کھیل رہے تھے, اور جس کی ابھی ایک اینڈ یہ ہوا کہ وہ کوالیفائی نہیں کر پائی. دنیا کرکٹ کی بہت بڑی سائڈ ہے اور انہوں نے بہت 2-3 ڈیکیڈ تک راج کیا کرکٹ کے اوپر. ابھی ان کے نا ڈبیکل کے یہ نیچے جانے کے 2-3 فیکٹر ہیں. ایک تو سیم میں کل سوچ رہا تھا کہ وہی کچھ ہوا ان کے ساتھ جو ہماری ہاکی کے ساتھ ہوا. ہم بھی ہاکی کے ابھی بھی تک دنیا کے سب سے زیادہ چیمپئن ہیں, 4 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن ہیں. تو ہمارا پیسہ کم ہونا شروع ہو گیا ہاکی میں, اسپانسر آنا ختم ہو گئے. جب پیسہ ختم ہوا لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. تو ان کے بورڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پیسہ ختم ہونا شروع ہوا, لڑکوں کو کانٹریکٹ کم ملنا شروع ہوئے. لڑکوں نے کیا کیا کہ یہ کانٹریکٹ جو تھے لیگ کرکٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے, جیسے PSL IPL ہے, ادھر پریفرنس دینے شروع کر دی. نیشنل ٹیم کو انہوں نے پریفرنس چھوڑ دی کیونکہ پیسہ کم ملتا تھا. اب جب وہ پورا سال 2 سال کہیں اور کھیل رہے ہیں اور بڑے ایونٹ سے کوئی 15 دن پہلے آ کے ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. اس ٹیم گیم آپ کو پورا لے کے جانا پڑتا ہے. کرکٹرز ہیں انہوں نے بھی بڑی زیادہ تنقید کیا. سو مین ریزن یہی ہے کہ دل تو اوبیسلی دکھتا ہوگا. دیکھیں انہوں نے ایک گلوری کو اچیو کیا ہوا ہے, انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے, اور آپ اس چیز کو مینٹین نہیں کر سکتے, کوالیفائی بھی نہیں کر آپ کوالیفائی راؤنڈ کھیل رہے ہیں اور کوالیفائی بھی نہیں کر سکے آپ. یعنی کہ آپ کی ورلڈ رینکنگ کے 15واں-16ویں نمبر پہ جو ٹیمیں ہیں وہ آپ کو ہرا رہی ہیں. اٹس مین کہ آپ بہت نیچے چلے گئے. ابھی یہ جو کوالیفائنگ میچز ہوتے ہیں یہ پاکستان اس پہ سے مطلب کلیئر ہو چکا ہے؟ پاکستان تو الحمدللہ شروع میں ہی کوالیفائی کر گیا تھا. ہم تو ایون رینکنگ میں پہلے نمبر پہ بھی آئے. یہ ٹاپ 8 ابھی رائٹ ناؤ کتنی ٹیمز جو ہیں وہ حصہ لینے والی ہیں ورلڈ کپ میں؟ اس میں روما 10 ٹیمیں ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کریں گی. 8 ٹیمیں ڈائریکٹ کوالیفائی کر چکی ہیں. باقی جو ٹیمیں ہیں ان کا یہ کوالیفائنگ میچز ہو رہے ہیں ہرارے میں زمبابوے کے اندر. اس میں 2 ٹیمیں کوالیفائی کریں گے. اس میں سے ایک سری لنکا آلریڈی کوالیفائی کر چکی ہے. انہوں نے پرسوں اپنا میچ جیت کے اسکاٹ لینڈ سے وہ کوالیفائی کر چکی ہے. اب جو کمپٹیشن نظر آ رہا ہے فی الحال وہ زمبابوے بڑی فیورٹ کینڈیڈیٹ لگ رہی ہے, ساتھ اسکاٹ لینڈ اچھا کھیل, نیدرلینڈ بھی ہے. تو ان دونوں تینوں کے اندر فائٹ ہے. دیکھیں کون سی ایک ٹیم اب آگے آتی ہے, بٹ موسٹ لائکلی جو ابھی تک لگ رہا ہے کہ زمبابوے ذرا زیادہ فیوریٹیبل لگ رہا ہے کیونکہ کنڈیشن ان کو سوٹ کر رہی ہے. تو ایک جیسے میں نے کہا کہ سری لنکا کر چکی ہے, ایک جو 10ویں ٹیم ہے دوسری ٹیم جو ہوگی وہ کرے گی, اور پھر جو 10 ٹیمیں آئیں گی یہ ورلڈ کپ پہ جائیں گی. اور یہ 92 کی طرح کا فارمیٹ ہوگا ورلڈ کپ کا. ہر ٹیم دوسری ٹیم کے ساتھ ہر ٹیم سے میچ کھیلے گی. پرابلی 9 میچز بنیں گے ہر ٹیم کے. تو اس بیسس کے اوپر میچز ہوگا. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, یہ تو ابھی تھوڑا سا لائک میچز اور ان چیزوں سے ہٹ کے ہے کہ ہر دفعہ رونمائی ہوتی ہے, کوئی بھی ہو, ہمارا PSL بھی ہو اس کی بھی ٹرافی کی رونمائی ہوتی ہے. لائک وائز اس ورلڈ کپ کی 2023 کی بھی بڑے منفرد انداز میں کہ خلا میں بھیجا گیا, پھر اس کے بعد نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئی, احمد آباد کا جو نریندر مودی اسٹیڈیم ہے. ابھی ٹرافی جو ہے وہ بھارت کے مختلف شہر گھومے گی اور اینڈ آف دس منتھ جولائی پاکستان آئے گی. سو واٹ از دا کانسیپٹ, اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہر سپورٹس کا سم ہاؤ ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے ہم اولمپکس کا بھی دیکھتے ہیں اور ساری سپورٹس کا بھی, ایون فیفا کا بھی ہم نے یہی دیکھا. اس کو دیکھیں لوگوں کے اندر پروموٹ کرنا ٹریڈیشن ہے, ٹریڈیشن ہی بالکل ٹریڈیشن بن چکی ہے. ساری دنیا میں ٹریول کرایا جاتا ہے ٹرافی کے, لوگوں کو انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, انگیج کرنے کے لیے اسپیکٹیٹرس کو, کہ وہ سپورٹس کے ساتھ جن کی افیکشن ہے وہ ذرا اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں, پھر وہ دیکھنے جاتے ہیں ٹرافی کو. اس لحاظ سے ایک بڑا ایک خوبصورت رہتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ دیٹ از دا بیوٹی آف دا گیم, اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. ادھر آئے گے تو ہم لوگ بھی ضرور دیکھنے جائیں گے ٹرافی کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. عرفان ظہیر ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. اور رائٹ ناؤ جو ہم کرکٹ کے سرکمسٹانسز دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی بہت ہے, کرکٹ میں بھی بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے. اور رائٹ ناؤ PCB چیئرمین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر ایک دفعہ PCB چیئرمین, انفارچونیٹلی اس میں سیاست بہت زیادہ ہے, لیکن PCB چیئرمین اور ان پالیسیز کا سسٹین کرنا ہماری کرکٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سو رائٹ ناؤ یہ ایک بہت زیادہ اہم قدم ہے. میرے خیال میں پرابلم کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. اینی ہاؤ ویوز, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت.